बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और मज़ेदार दिन का आगाज़ और एक और अच्छा दिन आपके साथ इंशाल्लाह गुजरेगा। अपने दिन का आगाज़ हमेशा अच्छी सोच के साथ रखना चाहिए। मैंने पिछले दिनों जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो मैंने मतलब किसी ने मुझे दुआ का तरीका भी बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ ये कि हमेशा आपने दुआ जब मांगनी है तो आपने सबके लिए पहले दुआ मांगनी है और फिर अपने लिए मांगनी है, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, अपने पूरे बल्कि आप अपने पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए, फिर आप जाकर अपने लिए दुआ मांगते हैं तो उसमें कबूलियत के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप दूसरों का भी दर्द और दुख रखते हैं दिल में। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि दूसरों के लिए आपने दुख और दर्द अपने दिल में रखना है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, जिस मकसद के लिए पैदा किया, मैं हमेशा कहती हूँ वो मकसद ज़रूर तलाश करें। हम अक्सर वो मकसद तलाश नहीं कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हो जाते हैं। शायद हम भी होते हैं, शायद मैं भी कभी हुई होंगी और लेकिन ख्याल रहता है कि अपनी चीज़ों के साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ भी जो है वो उनकी चीज़ों का भी उनका भी आपने ख्याल रखना है। बेसिकली बात ये होती है कि हमने कहाँ पर क्या कोताही की है, अपनी कोताहियों को भी आपको जानना ज़रूरी है और ताकि आप जब अपनी कोताहियों को समझ लेते हैं कि आपने यहाँ पर ये किया या अल्लाह ना करे कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो गई तो सबसे पहले तो जिसके साथ इंसान जो है ना जिसको तकलीफ़ देता है तो पहले तो उस शख्स से माफ़ी मांगे और फिर अपनी ज़िंदगी को सुधारने की तरफ लेकर आए। और उसके साथ साथ ये है कि अल्लाह से भी ज़रूर माफ़ी मांगना ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार तो कहते हैं कि हर वक्त आपको करनी चाहिए। ये देखें, ये वो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं हमारी अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी पे यही कहते हैं कि हमें इस चीज़ की तकलीफ़, उस चीज़ की तकलीफ़, लेकिन सब तकलीफ़ों को आपने दूर करना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से। ये होती है बात कि ये नहीं कहेंगे कि भाई किसी के पास भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, सबके पास आती है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में ज़रूर होता है। लेकिन क्या है कि बाज़ लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, बाज़ कहते हैं कि इट्स ओके, ठीक है, लेकिन हमने इसको बेहतर तरीके से हैंडल करके अपने आप को जो है संवारना है, बेहतर करना है और उसके बाद फिर लोगों के लिए काम भी आना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो बात यही होती है कि जब आपने दूसरों के काम आएंगे तो आपकी राहें भी खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। ये सब चीज़ें मैंने भी सीखी हैं ज़िंदगी में और मैंने यही देखा है कि मेरी भी लोगों ने इसी तरह ही मदद की कि जब मैंने लोगों की मदद करना शुरू की तो ऑटोमेटिकली आपके लिए लोग हाजिर होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हाजिर होना शुरू हो जाते हैं, आपके लिए वो आते हैं। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कहीं पर आप कोई काम करने की, लेकिन जब तक आप अपने आप को खुद बेहतर नहीं करेंगे आपके काम बन नहीं पाते हैं। तो पहले अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को आपने क्लीन करना है, साफ़ करना है और दूसरों के लिए हेल्प आउट करना है। तो ये जो है यही मदद जो है इंसान की वो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में काम आती है। तो बेसिकली कहने का मकसद यही है कि हम जिस मकसद के लिए आए तलाश करें, दूसरा ये कि दूसरों की मदद करें। अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले दूसरों की मदद करके सॉल्व करेंगे और आपका काम खुद ब खुद अल्लाह ताला सॉल्व करेगा। ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और बस देखिए, दूसरों की मदद करें, अपनी भी मदद करें। दोनों को एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी, मतलब अपनी भी, मतलब मैं खुद भी अपनी भी मदद करूँगी और आपको अपनी मदद भी करना ज़रूरी है। तो खैर फिर ये आता है कि आपकी फिर फैमिलीज़ आ जाती हैं, आपके इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं। सबसे कहते हैं कि सबसे पहले जो आपके करीब लोग हैं ना, आपने उनको भी देख रहे, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके सामने वो मौजूद हैं। अगर आप उनको नहीं देख रहे हैं और आप फिर जो है जाकर आप, बाज़ लोग ये करते हैं कि बड़े बड़े इदारों की जाके मदद कर देते हैं, लेकिन आपके अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो इतनी पेन और तकलीफ में होते हैं लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं करता। तो सबसे पहले आपने उनका ख्याल करना है, उनको तकलीफ से निजात दिलानी है, उनको आपने जो है, चाहे देखिए बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके पास दौलत नहीं है, माल नहीं है, पैसे नहीं है, और वो कहते हैं हम कैसे मदद करें। आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं,
وہ صلاحیت کے ذریعے آپ دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو, آپ کے اندر جو ہنر ہے وہ ہنر آپ دوسروں تک پہنچا کر اس طرح سے آپ مدد کر سکتے ہیں. ابھی ہم لوگ بلکہ کل پرسوں ہم لوگ جو ہے اپنے گیسٹ سے یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو آپ کے اندر ہنر ہوتا ہے وہ آپ نے ہنر جو ہے وہ دوسروں میں آپ نے منتقل کرنا ہے, دوسروں تک آپ نے پہنچانا ہے. تو وہ آپ کیسے پہنچائیں گے؟ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے ان لوگوں کو جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. کتنے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں, کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہمیں خود ڈھونڈنے کی ضرورت ہے انہیں, کہ ہم انہیں ڈھونڈیں اور ہم ان کی پھر مدد کریں, ہم ان کو وہ ہنر سکھائیں اور ان کے لیے جو ہے نا دیکھیں ذریعہ بنے گا پھر معاش کا, کہ اب وہ جو ہے وہاں پہ کمائی اپنی کر سکیں گے, کوئی جاب کر سکیں گے, اپنا کام کر سکیں گے. سو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. جب میں آپ سے بات کرتی ہوں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے, وہ اس کو اپلائی کرتا ہے. شاید ہمیں بھی کسی نے باتیں کہی ہوں گی یا ہم نے بھی کہیں سنی ہوگی, ہم نے دیکھی ہوگی, جو میں آج آپ تک پہنچا رہی ہوں. تو یہ ایک سلسلہ ہے زندگی کا جو چلتا رہتا ہے. اس سلسلے کو اسی طرح چلاتے رہیں. ہیلپ ادرس, دوسروں کی مدد کریں. اور اس میں کوئی بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت کروڑوں روپیہ ہونا ضروری ہے, بہت پیسے ہونا ضروری جو آپ ہیلپ آؤٹ کریں گے. ہیلپ آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. راہ میں چلتے ہوئے, ہم نے ہمیشہ سنا کہ راہ میں چلتے ہوئے کسی کی بھی مدد آپ کر سکتے ہیں, کہ راہ میں چلتے ہوئے کوئی پتھر بھی اگر سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ کسی کے لیے پرابلم کا باعث بن رہا ہو, رکاوٹ بن رہا ہو, تو اس کو آپ ہٹا دیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نیکی کی بات ہے. تو انہی نیکیوں میں اور انہی اچھی باتوں میں یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے یہ آخرت میں کام آئیں گی, یہ ہماری اس دنیا میں بھی کام آئیں گی. اس دنیا میں دیکھیں, ہم جتنے ٹائم کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں اس کو بھی تو اچھے طریقے سے گزارنا ہے نا. تو جب ہم یہاں پر اچھے اعمال کریں گے, نیکی کریں گے, ایک مومنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ مومنٹس کے لیے ہمارے پاس فرشتے نہیں بھیجے ہیں لکھنے کے لیے ہمارے اعمال, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک مومنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے گزارنا ہے. ایک مومنٹ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو گزاریں اور کس طرح سے ہم وہ کام کریں جو ہمارے اس دنیا میں بھی کام آئے اور پھر آخرت میں بھی کام آئے. اس دنیا سے جاتے وقت انسان کو مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو اچھے معنوں میں, اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اس کو جو ہے بہت برے الفاظ میں یاد رکھیں. تو اپنی پرسنالٹی, اپنی لائف, اپنے آپ کو آپ ایسا بنائیں کہ لوگ اس دنیا میں بھی آپ کو یاد رکھیں اور جانے کے بعد بھی آپ کو یاد رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں. بس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے شو کے ذریعے آپ کو بہت سی اچھی باتیں ہم آپ کو بتائیں تاکہ آپ اپنی زندگی کو سنوار سکیں. تو بریک کی جانب جائیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم ملیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے, سب سے پہلے تو ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ مدھو خیل صاحب موجود ہوں گے, اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ بہت ہی آپ کے فیوریٹ اخوندزادہ دین محمد صاحب ہوں گے, جو آپ کو جو ہے ہربز اور آپ کو جو ہے آپ کے علاج کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں, دیکھتے رہیں مسکراتی صبح. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہے بہت ہی زبردست مہمان ہیں, آپ کے بڑے فیوریٹ ہیں اور بڑی آپ کو اچھی انفارمیشن دیتے ہیں قانون کے حوالے سے بھی, سوشل پرابلمز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کہ کیسے سالو کیا جائے. تو ہمیشہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ینگسٹرز کے لیے, خواتین کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو واقعی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں بہتری لے کر آئیں اور اچھے طریقے سے رہیں اور قانون کو سمجھ کے رہیں. تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پروفیسر قادر خان مندو خیل صاحب. السلام علیکم, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا سردی لگ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے صبح صبح آپ کو. مجھے تو بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور آج تو کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے. یہ اب سوچے آپ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئٹہ والوں سے پوچھے, وہ تو عادت زیارت والوں سے پوچھو. نہیں عادت کے باوجود پانی کی لائنیں جم ہو گئی, ہاں گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, تو کیا لوگ ان کا
کیسے ویسے گزارا ہوتا ہوگا. میں یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ہم دوبارہ سے اپنے پچھلی اس پہ تو نہیں چلے. یہ تو آپ زیادتی نہیں کرو کوئٹہ والوں کے ساتھ کی وہ عادت پڑی ہے ان کو. جو کیونکہ میں اکثر جاتی ہوں نا, جب پہاڑوں پہ بہت جاتی ہوں, تو وہاں پہ آنے کے بعد میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی اس دفعہ, کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ برف باری جلدی پڑ گئی تھی. اب مجھے پتا نہیں تھا, عادت پتا, مجھے شادی پہ گئی تھی میں, تو وہاں پر جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں تو وہ لوگ بڑے نارمل زندگی گزار رہے ہو, تو میں کہتی ہوں آپ لوگ کیسے, کہتے ہیں آپ کو عادت نہیں ہے نا. جس طرح آپ کے ہم کراچی آ جائیں گے نا, تو آپ کے دھوپ کی ہمیں عادت نہیں ہے, آپ کی وہ گرمی جو وہاں پر ہے ہمیں اس کی عادت. آپ وہاں پر گرمی میں کیسے رہتے ہیں؟ ہمیں کہا ہمیں گرمی کی عادت ہے, آپ لوگوں کو سردی کی عادت ہے. یقیناً یہ بات تو ہے. تو اب ان کے بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں جو ہم شاید. اچھا, کراچی میں سردی, ابھی آپ کو اسٹوڈیو میں آتے ہوئے آپ کو سردی لگی, مجھے بھی لگی سردی. بالکل. یہاں یہ کہ کوئی ہیٹر کوئی اس طرح انتظام نہیں ہے, نہیں ہوتا. بالکل. تو یہاں کی سردی ہم سے زیادہ لگتی ہے کوئٹہ والوں کے, کیونکہ ان کے پاس انتظامات سارے موجود ہیں, یہاں انتظامات نہیں ہوتے ہیں. یہ والا مسئلہ. اب آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے, اب کوئی پتہ نہیں شو ختم ہونے کے بعد آپ کو گاڑی میں اے سی لگانا پڑے, تو یہ صورتحال یہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے گرمی, ایک دم سے سردی. یہی ہوتا ہے. لیکن آج خیر 2-3 دن سے جو ہے نا موسم بہت زیادہ خراب, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موسم میں ایٹ لیسٹ اپنا خیال رکھیں کہ سائنس کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, ڈسٹ کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, اور یہ مسئلہ مسائل. بلکہ ابھی صبح تو میں ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ وہ برطانیہ سے نیا وائرس بھی سندھ پہنچ گیا. اللہ خیر کرے. تو اب وہ پہلے کرونا سے ہم تنگ تھے, اب وہ یہ بھی آ گئے, اب صبح نیوز چل رہی تھی اس میں. تو یہ دیکھیں نا, یہ ایک جو مسئلہ ہے, یہ بہرحال ہمیں کچھ نہیں ہونا ہے اللہ کے فضل کرم سے. جس ماحول میں ہم لوگ زندہ ہے وہ برطانیہ اور یہاں کا فرق ہے. یہ کچرا, گند, ڈسٹ, یہ ساری چیزیں تو ویسی ہمارے روٹین کے ہیں, تو میں کہتا ہوں وہ وائرس ہی نہیں مرنا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ وہ وائرس ہی نہ یہاں پر زندہ رہے, وہ وائرس ہی مر جائے, لوگوں تک نہیں آئے, کیونکہ اتنی پرابلمز اور تکلیف میں جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری فرمائے. اور ہم لوگ سے ہمیں دعا کی بات کر رہی تھی شروع میں, آئی تھنک دعاؤں سے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. یقیناً ہمارا دین یہی ہمیں درس دیتا ہے, اور دعا سے بھی, اور بلکہ کہتے ہیں علماء کے آپ کی خیرات صدقہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. اتنی بڑی بات. تو ہم لوگ جو دن بھر گھومتے ہیں اور کوئی بھی ہمیں غریب غربا نظر آتے ہیں اور ہم اس کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں, اس کو جھڑک بھی لیتے ہیں, یقیناً اس میں پروفیشنل لوگ بھی موجود ہیں, لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ کون ہے, ہمیں نہیں معلوم. تو ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ کی آس پڑوس میں جو لوگ ہیں یا دور دراز کی, سب سے پہلے تو دین کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. تو ان سے ہٹ کے پھر ہمیں دوسرے معاشرے کی خدمت, جس کی جو بس میں ہو. ضروری تو نہیں ہے کسی کو آپ سب کچھ دیں. تو دن بھر اگر ہم ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں, دن بھر اگر ہم شاپنگ سینٹر میں دیکھتے ہیں, تو بندہ حیران ہو جائے. 2-2 لاکھ روپے کا کوٹ, 5-5 لاکھ روپے کا ڈریس, تو ایسی, اور پھر ایک ہی مرتبہ ایک ہی شادی میں لوگ پہنتے ہیں. اب آپ سوچو 2 لاکھ کے ڈریس یا 5 لاکھ کے ڈریس میں آپ کتنے خاندانوں کو راشن دے سکتے ہو, کتنے خاندانوں کو آپ ان کی جو گزر بسر اس میں مدد کر سکتے ہو. لیکن نہیں, ہم نے اپنا کرنا ہے. تو جو میں نے بات کی ہے, صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا ہے. کتنی بڑی بات. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو میں نے یہ دیکھا ہے, کیونکہ میرا تعلق ذرا فیشن سے بھی ہے, کہ جو لوگ بہت فیشن کرتے بھی ہیں نا, جو مطلب اتنے خریدتے بھی ہیں, پھر وہ دیتے بھی بہت ہیں لوگوں کو. ان کو میں نے خود یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ اپنے لیے کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں. بڑی بات ہے. تو یہ ایک چیز ہمارے, اور اسپیشلی میں نے کراچی آئٹس میں تھوڑا سا زیادہ دیکھا ہے, گیونگ جو ہے نا, کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ویلفیئر کے لیے جو دینا ہوتا ہے, وہ یہ کراچی آئٹس بہت زیادہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا مطلب اور پاکستان میں اور جگہوں پر بھی بہت زیادہ دیا جاتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں دیا جاتا. تو میں یہاں پر رہتی ہوں تو میں بتا سکتی ہوں, اور جو شہروں میں رہ رہے ہیں تو وہ بھی بتائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ مسائل جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں لوگوں کو, کیا فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ تو معاشی ہے. اگر آپ ازواجی زندگی لے لیں میاں بیوی کا, اگر آپ کاروبار کا لے لیں, اگر آپ رشتہ داروں کا لے لیں, تو اس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے معاشی. کیونکہ مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, روزگار کم ہوتے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے لوگوں کی وہ مسائل. یقیناً جو بندہ گھر سے, میں اگر چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناؤں, ایک ہمارے جج صاحب تھے, انہوں نے استعفیٰ دی ہے, وکالت پہ آ گئے. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا آپ نے کیوں دیے, سینئر سول جج تھے, آپ نے کیوں استعفیٰ دیے؟ تو وہ بڑا خوبصورت ایک سبق آموز اس وجہ سے اپنے ناظرین کے لیے بھی سنانا چاہ رہا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا, تو بیوی نے کہا بھائی گھر میں سبزی وغیرہ کچھ نہیں ہے,
تو میں نے کہا چلو دفتر جا کے وہاں جو جج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے پیشکار, ان سے 200 روپے لے کے تاکہ گھر میں بھجوا دوں, تاکہ اس کا جو بھی کوئی تھوڑا بہت گزارا ہو جائے سر. تو کہنے لگے جب میں کورٹ آیا تو اس وقت بالکل کیس ایک تیار تھا اور دونوں وکلا بھی موجود تھے, اور مجھے وہ موقع نہیں ملا کہ میں پیشکار سے 200 روپے لے لیتا. تو بولتے ہیں وہ وکیل بحث کر رہے تھے, میرے دماغ پھنسا ہوا گھر میں کہ یار بیوی انتظار کر رہی ہے کیا. دیکھو یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اگر آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو, معاشی طور پہ ڈسٹرب ہو, تو آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا. تو وہ بتا رہے تھے مجھے کہ جب وہ وکیل آرگومنٹس کر رہے تھے آپس میں, اور میرے ذہن پھنسا ہوا تھا کہ بیوی انتظار کری, اب یہ ختم کریں گے تو میں موقع ملے گا تو کسی سے مانگ لوں. تو پھر میں نے بولا سر آپ کو پھر کیا سمجھ میں ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ظاہری بات ہے میرے دماغ تو یوں میں نے کیا. تو اب وہ چونکہ آج کل تھوڑا سا ججز کی تنخواہ بھی زیادہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں پرانے جیسے ہیں, تو یہ اب آپ کو 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ معاشی اتنی ہے, اگر آپ گھر میں ڈسٹرب ہو تو آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو بیوی آپ سے طلب کرے, خاون سے طلب کرے, یا خاون بیوی سے طلب کرے. ظاہری بات ہے آج کل تو ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ہر پروفیشن میں موجود ہے, کام کر رہی ہے, نوکری کر رہی ہے. تو اب اگر معاشی چیزوں تو ایک دوسرے کی باتیں بھی ان کو بری لگے گی. گھر میں یقیناً بچے اگر بھوکے ہو تو بہت سارے لوگ جو خودکشی کرتے ہیں, جو کہ حرام ہے, اسلام میں نہیں کرنا چاہیے, تو اس اقدام پہ وہ مجبور ہو جاتا ہے, کیونکہ یقیناً بچے کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ پورا نہیں کر سکتے. تو میاں بیوی کے جھگڑے, میں آپ کو طلاق کا بھی ریشو بتا دوں کہ جہاں ہم نے عدالتوں میں دیکھے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 90% جو خلا کے کیسز ہوتا ہے, طلاق کے کیسز ہوتا ہے, وہ معاشی بدحالی کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ خاون بے روزگار ہوتا ہے, خاون نشہ کرتا ہے, خاون کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوتا ہے, اور بیوی کو ظاہری بات ہے گھر چلانا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتی ہیں. جس طرح اگر نشہ کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل بھی ہوتا ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نشہ جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کو پھر مطلب ان کو پکڑا جائے, اور پیچھے سے مطلب پھر آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیکھنا پڑتا ہے ہر چیز میں. پھر ایک معاشی اگر بدحالی دیکھی جائے تو جو ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ, جیسے ہم کہہ رہے تھے گیونگ ہوتے ہیں, بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پر ان کے سامنے وہ لوگ آتے نہیں ہیں یا وہ کر نہیں رہے ان کے لیے کام. حالانکہ ادارے بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی نہ فلاز نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ فلاز جو نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے پہلے دوروں میں جو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم لوگ مطلب ہمیں اس ایرا کی بات کروں گی جس میں جو ہے جب نیا پاکستان بنا, اس وقت لوگ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہاں پر ان کے لیے وہ مدد کی جائے, فوراً سے ان کے لیے کاروبار سیٹ کیا جائے. تو یہ تو ہمیشہ سے رہنا چاہیے چیزیں, تو یہ کیوں نہیں لوگوں کے ذہن میں کیوں نہیں آتی یہ چیزیں کہ یہ کریں؟ آپ نے ایک بات کی ہے کہ کوئی نہ کوئی فلاس, کوئی نہ کوئی خامی انسان کے اندر ہوتے ہیں. ہاں, ہمیشہ یاد رکھنا جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں تھوڑا سا ان کی ہسٹری معلوم کریں. آپ کو بظاہر بڑے بیوقوف نظر آتے ہوں گے, آپ کو بظاہر بڑے جذباتی نظر آتے ہوں گے, آپ کو بظاہر بڑے کرپٹ نظر آتے ہوں گے, جو بھی آپ خامی اس کے اندر ہوگا, لیکن اس کی کامیابی کا راز کیا ہے اس کے اندر بھی وہ دیکھنا ضروری ہے. وہ دیکھنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کامیاب لوگوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں بہت ساری. میں بہت ساری آس پاس لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کامیاب ہوتا ہے, میں ان کو بڑی اسٹڈی کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ان کے اندر 10 اگر بری عادت ہے تو ایسی عادت ہے جو کسی میں نہیں ہوتی ہے اتنی اچائی کی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ کراچی والے یا جو فیشن شو والے جو وہ ہے کمیونٹی یا کلاس ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب بظاہر تو ہم بڑے ذرا دیکھو 2 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ کسی غریب آدمی کو 10 روپے نہیں دیتے ہیں, لیکن اچھے لوگ موجود ہیں. بلکہ بہت سارے کاروباری لوگ جو میں دیکھتا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں, جو لوگوں کو خیرات دیتے ہیں, لوگوں کو کھانے دیتے ہیں, روڈ پہ تقسیم کرتے ہیں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ان جیسے لوگ, ملک ریاض کی میں بات کر رہتا ہوں نا, بیریا والوں کا نا سیزن, جو میں نے سنا ہے کہ 2 کروڑ روپے کا ڈیلی وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. جیسے نہیں ہے وہ سبھی جیسے سیلانی والے لگاتے ہیں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں, اچھا بہت سارے لوگ الزام بھی لگاتی ہے ایسے ویسے, میں یہ کہتا ہوں کہ یار ان جیسے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں؟ کم سے کم 500 لوگ تو ہوں گے. گیونگ والے تو دیکھیں کتنے, 500 لوگ تو ہوں گے ملک ریاض جیسے, تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں, کیا ملک ریاض سب سے امیر آدمی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اس جیسے تو 500 سے زیادہ لوگ ہوں گے جو نہیں کر رہے وہاں پر, جو نہیں کرے. میں کروں کہ یار یہ بندہ کر تو رہے, یا سیلانی والے کر رہے. اب سیلانی والی کو دیکھیں, اس کا جو سربراہ ہے اس کی آپ ہسٹری دیکھ لیں. اس کا اپنا بیٹا, جو میں پچھلے دنوں میں میری پچھلے سال ملاقات ہوئی, اس کا بیٹا اسی سیلانی میں 10,000 روپے میں ملازم ہے, اور خود اس کا کرایہ کا فلیٹ ہے, اور وہ کھانا گھر سے لاتا ہے. اب دیکھ رہے اتنی بڑی فاؤنڈیشن انہیں کھڑی کر دی, تو کوئی کمال تو ہے نا اس کے آدمی کے اندر.
پھر اس طرح ستار ایدھی صاحب کی میں بات کروں، کیا تھا وہ جب آیا تھا انڈیا سے اور کس طرح اس نے کام شروع کیا. تو بہت ساری مثالیں کامیاب لوگوں کی جو انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیے، اور اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جو کسی انسان میں نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ خوبی جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے اندر اس کی ساری اچھائیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. یہ آدمی یہ فلاں خرابی ہے، فلاں اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ آدمی یہ ہے، یہ اگر یہ نہیں ہوتا، بھائی یار یہ نہیں ہوتا تو اس کی جو اچھائی والی بات ہے وہ تو دیکھیں گے جو اچھائی کی ہے وہ تو انسان. اچھا، ینگ جنریشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ینگ جنریشن میں بھی کیا کمی ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ہم ینگ جنریشن بھی ہم نے دیکھا ہے تو ان کو اگر وہ سٹڈی بھی کرتے ہیں یا اگر سبجیکٹ بھی چوز کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے راتوں رات پیسے کتنے اس میں راتوں رات امیر کیسے ہوں گا، امیر کیسے ہونا ہے، وہ والا سٹڈی میں نہ کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دل سے نکال دیں. دوسری بات یہ کہ آپ وہ کمپٹیشن ضرور کر لے کہ مجھے فلاں جیسا بننا ہے. یہ خواہش کوئی نہیں ہے اور مورل ہائی رکھے، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن جلسی نہ کرے. وہ نہیں ہے بسوں کے پیچھے لکھا ہے محنت کر حسد نہ کر. تو حسد نہ کر، آپ محنت کر کہ بھائی مجھے فلاں کی طرح اینکر بننا ہے، آپ کی طرح اینکر بننا ہے، کسی اور کی طرح اچھے پروڈیوسر بننا ہے، اچھے ایکٹر بننا ہے. حسد نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ یہ سٹڈی کر دے کہ نادیہ ملک نے اگر اس مقام تک پہنچی ہے اس نے کتنی محنت کی ہے اور کیا کیا اس کے اندر خوبی ہے جو پروگرام میں آتی ہے، مختلف چینل میں آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا ہوگا، حسد نہ کریں. اور پھر اس کے بڑھ کر ہم یہ کریں کہ ہم ایک دم انگریز بننے کے چکر میں ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اپنا کلچر بالکل نہیں بھولنا چاہیے، بالکل نہیں. اپنی زبان نہیں بھولنا چاہیے. کم از کم آپ گھر کے اندر تو ضرور کر لے. باہر ظاہری باتیں ماحول کے حساب سے ہم اگر یورپ جاتے ہیں تو ہم ہم ان کی زبان بولتے ہیں، ہم ان کی ڈریس اپنا لیتے ہیں، ہم ان کا کھانا وہی کھاتے ہیں، سب کچھ. لیکن یہ کیونکہ یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن اپنے کلچر کو بھی وہاں نہیں بھولنا چاہیے، اسپیشلی جو وہ ہوتا ہے نا کہ وہاں جا کر بالکل ہی اپنے آپ کو چینج کر لینا اور پھر واپس آ کے وہی رنگ لے کر آنا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو بہت سارے میں نے گھرانوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر میں بچوں کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں. ارے بھائی خدا کو مانو، انگریزی ضرور بچے کو بولنا چاہیے. ایک ہمارے ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، سب ہونا چاہیے. لیکن آپ ایسا تو نہیں کریں کہ آپ اپنا گھر کی زبان جو ہے وہ بھی بھول جائیں. اور اگر بچوں کو ابھی سے آپ انگریزی ضرور سکھائیں مگر گھر کے اندر تو نہیں بولیں. تو جو آپ کا سوال تھا کہ ینگ جنریشن، سب سے پہلے تو ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. پھر حسد کے ساتھ ان کو یہ چیز کرنا ہے کہ ان کے اوپر جو والدین پیسے خرچ کرتے ہیں تو وہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں. والدین اس مقصد کے نہیں کرتے کہ یہ بڑا ہو کے کاروبار کرے اور پھر مجھے کما کے دے. ایسا کوئی بزنس والدین نے نہیں بنا، بلکہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اچھا، ایک چیز اسی سے ریلیٹڈ، جس طرح ہم نے جو بھی بات کی تھی کہ جو پروفیشنل اپناتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مانیٹری کتنی ہے. یو تھنک سو کہ پیرنٹس بھی بچوں کو اسی طرف لے کر آتے ہیں؟ نہیں، ایک زمانے سے ایم بی اے آیا تو سب ایم بی اے کریں، جی سب ایم بی اے کریں. ڈاکٹر بنے تو سب ڈاکٹر بننا شروع ہو گئے، انجینئر بنے سب انجینئر بننا شروع ہو گئے. تو یہاں پر والدین بھی خود یہ کہتے ہیں، بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یہی بننا ہے، یہی کرنا ہے. کیونکہ میرے ساتھ خود بھی یہ چیز ہوئی تھی کیونکہ میں بہت کریٹیو انسان ہوں، بہت میں نے کریٹیوٹی اور مطلب مجھے آرٹ اور پینٹ کا شوق تھا. لیکن گھر والوں کو ذہن میں نہیں تھا کہ آرٹ اور پینٹ بھی کوئی ایک فیلڈ ہے. تو وہاں پر مجھے ایم بی اے کی طرف، اور میں نے پھر گریجویشن بی کام کیا اور یہ کیا، لیکن گئی میں وہی آرٹ کی طرف ہی بعد میں. تو یہاں پر پیرنٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو اسی طرف ہی لے کر آتے ہیں جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہ مانیٹری. دیکھیں تھوڑا سا آپ پیرنٹس کی جگہ پہ بھی سوچیں. میں اپنا مثال دیتا ہوں. میں وکیل بن گیا تو میرے چھوٹا بھائی، میں نے کہا آپ بھی اس کو، میں نے کہا آپ ایم بی اے کریں. تو اس نے نہیں کیا، مجھے کنونس کیا ہے نہیں بھائی وکیل بننا ہے. بن گیا، آج ماشاءاللہ بیرسٹر ہے، سپریم کورٹ کے لیے بھی انکورڈ ہو گیا ہے، فٹ ہو گیا. پھر سارا چھوٹا میرا جو بیٹا ہے، میں نے کہا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے کیونکہ مجھے ڈاکٹر کی بڑی شوق تھی جو میں نہیں بن سکا. یہ ہوتا ہے نا والدین کی خواہش، جو خود نہیں بن سکتا وہ ان بچوں کو بنانا. تو بچے نے گھر پہ کھانا چھوڑ دیا، نہیں میں نے وکیل بننا ہے. اور میں نے کہا چھوڑو، گھر میں 2 وکیل ہیں، کیا کرنا ہے. لیکن ماشاءاللہ سے اس نے لا بھی کر لیا، ابھی بار اٹلا کر رہے ہیں انگلینڈ سے. ایک چیز تو والدین تو وہ اپنی بیچارے، ان کی اپنی جو سوچ ہوتی ہے اسی حساب سے ان کی جو خواہش ہوتی ہے یا جو رشتہ داروں کو دیکھتے ہوتے ہیں. لیکن اس حوالے سے بچوں کو اس کے ساتھ ضد نہیں کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو کنونس کرنا چاہیے. مجھے اپنے بیٹے نے کنونس کیے، مجھے میرے بھائی نے کنونس کیے تو میں نے اس کو کیا، اپنے والدین کو کنونس کیا. ٹھیک ہے، تو یہی ہونا چاہیے. تو آپ والدین کے ساتھ ضد کر کے بگاڑ دی، کیونکہ ان بیچاروں کو جو سوچ ہوتی ہے پرانے زمانے کا وہ اسی حساب سے کرتے ہیں. ان کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہو تو بولے بھائی ڈاکٹر کامیاب ہے. اور میں آپ کو جوک سناؤں
मेरा छोटा बेटा है, तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा बताओ बड़े होकर क्या बनेंगे? कह रहे मैं सब्जी वाला बनूंगा। तो मैं हैरान हो गई कि सब्जी वाला क्यों बनेगा? तो फिर घर के बच्चों ने बताया कि वो कल उसने सब्जी वालों को देखा, वो जेब से पैसे निकाले, बोलिए सब्जी वाला बड़ा मालदार है, पैसे बहुत। तो उसके ज़हन में है। तो हमें बच्चों को उस तरफ ले जाना, हाँ ये एक चीज़ करेंगे, पैसे ज्यादा हो उस तरफ भी नहीं ले जाना हो, लेकिन उसमें ये कि आप माशरे को क्या डिलीवर कर रहे हो। हाँ, अच्छा एक और चीज़ इसमें ये होती है कि इतने डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, तो हमें यहाँ पर ना पता भी नहीं होता कि कितने मुख्तलिफ प्रोफेशन हैं जिसमें बड़ा, अगर पैसे की बात हो बहुत ज़्यादा पैसे। चलिए इस पर भी बात करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया ज़रा, तो ब्रेक के बाद फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहे, देखते रहे मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं गेस्ट, आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कादिर खान मंदुखेल साहब मौजूद हैं। और मैं कुछ और कहने वाली थी कि आज बड़े ज़बरदस्त गेस्ट जो है ना, वो बड़ी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। और जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे स्पेशली बच्चों के हवाले से, कि बच्चों को मतलब सोसाइटी की बेसिकली बात कर रहे हैं ना, सोसाइटी में जो माशरे में जब हम देखते हैं कि आगे की तरफ कुछ बेहतरी के लिए करा जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मसाइल हैं वो कौन कौन से जो बेहतरी के लिए करा जाए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं अब सामने कि बहुत सारे डिवोर्स केसेस जो हैं वो आना शुरू हो गए। तो ये इससे कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि आगे पूरी जनरेशन, पूरे बच्चे, सबके साथ प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे माशरा भी सही रहे, माहौल भी सही रहे और आगे जो है बच्चों की तरबियत भी अच्छे तरीके से हो? देखिए, बहुत सारे लोग जो मेरे पास केसेस लेके आते हैं, या स्पेशली ख़वातीन कि मियाँ ने तलाक दिया। अब मियाँ का नाम क्या है? जी फलां है। उसका बाप का नाम क्या है? कुछ नहीं पता। उसकी माँ कौन है? कुछ नहीं पता। कहाँ के रहने वाले? कुछ नहीं पता। भाई तो आपने कैसे शादी कर ली उसे? एक आदमी को इतना पता नहीं है, आपने उसे शादी कर ली है और अब उसका नाम पता है और एड्रेस भी नहीं है, छोड़ के चले गए, ख़त्म। जो घर है वो भी किराए का, तो छोड़ के चले गए। तो इस वजह से मैं, क्योंकि गाँव देहात का रहने वाला हूँ, हम इस चीज़ पे यकीन करते हैं जो वालिदैन की पसंद होती है वो कभी ख़राब नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पूरा ख़ानदान का शजरा लेके बैठे होते हैं कि उनका बाप कौन था, दादा कौन था, माँ कौन थी, दादी कौन, नानी कौन थी, वो सब पता होता है उसको। तो उस बेस पे अब आजकल के नौजवान लड़के लड़कियाँ, वो किसी रोड पे, किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी समंदर किनारे में कोई मिल जाए तो बस कुछ नहीं पता आगे वो डकैत है, डाकू है, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं पता उसको। पहली बुनियादी बात तो ये है सारा। उसके साथ साथ ये है कि हम बहुत सारे लोग जो एक जहेज का लानत है, बहुत सारे नौजवान, मैं लड़कियों की ज़्यादा नौजवानों की बात करूं, कि वो उनसे शादी करते हैं जो उनको कुछ दे सके। तो भाई ऐसी शादी तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकती है। लालच की हुई ना, लालच होती है ना, मोटरसाइकिल दो और कारोबार दो और दो। और भाई वो जो लड़की का बाप है वो बेचारा, एक लड़की तो नहीं होगी तो, और अगर है भी तो क्यों दे? तो इसके लिए कोई अभी तक कानून साजी हमारे मुल्क में नहीं है। एक कानून नहीं कि अगर लाख रुपए से ऊपर अगर कोई जहेज दे वालिदैन तो उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है, मगर देखो दो चीजें हमारे मुल्क में खत्म नहीं हो सकी। जहेज लानत है, ये हर आदमी के मुंह से आप सुनेंगे, मगर वही आदमी वही लानत अपने घर में भी अपनाता है। बिल्कुल, ये तो आप मानेंगे। वो कहते हैं मैं मजबूर हूँ। नहीं, देखो मजबूर हो तो आप शादी न करें। मैं तो उन वालिदैन को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जहेज का डिमांड करे, ऐसे लानती शख्स के साथ तो शादी कराई नहीं अपनी बेटी का। इस वजह से लोग भी बड़े चालाक होते हैं ना कि शादी हो जाती है, कार्ड छप जाते हैं, कार्ड छपने के बाद फिर वो जो है ना डिमांड शुरू होती है। अब तो ये शुरुआत है। हाँ, तो यहाँ उसके बाद क्या होता है? उनकी इज्जत की बात आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास तो प्रैक्टिकली केसेस आता है ना, क्योंकि एक वेलफेयर अदारा चला रहा हूँ, मुझे पता है सारा। ये डिमांड कम नहीं होती है, फिर वो लालच बढ़ती जाती है। जैसे नहीं किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को कोई कमजोर पॉइंट नजर आ जाए, रोज को ब्लैकमेल कर, हाई दिन हमारी फिल्में ड्रामे बनते हैं तो ऊपर ब्लैकमेल करते हैं। तो आप ऐसे शख्स के साथ जिसकी पहले दिन, इसमें खवातीन भी शामिल है, जो सास
کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ چیزیں دو، یہ چیزیں دو، تو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی کاروبار سیٹ کرانا ہے یا اس کے لیے کوئی بیوی کو انویسٹ کرنا ہے آپ نے؟ تو پھر اس کے بعد لالچ ختم نہیں ہوتے، اور لالچ ختم ہونے کے ساتھ اچھا بہت سارے گھرانے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ زیادہ چیزیں دو تو لڑکی کی عزت ہوتی ہے. میں کبھی بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ عزت ہوتی ہے. عزت نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ مزید آپ اس کو لالچ دے رہے ہو تاکہ مزید آپ سے ڈیمانڈ کر لے. اور پھر ایسے رشتے کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو لالچ کی بنیاد پہ بنیں گے؟ تو ہو نہیں سکتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بنیاد ہے پاکستان میں اسپیشلی، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ ختم ہو نہیں رہی ہے. اور ختم ہونے کے لیے کچھ سخت، جیسا ہمارے یہاں بہت سارے قوانین آئے، اینٹی ٹیررسٹ، ایسے کیوں نہیں لاتے ہو آپ زندگی میں جو لوگ کرتے ہیں اس میں؟ پھر دھوکہ دہی. میں بہت ساری، میں ایک ٹی وی اینکر کی بات نام میں نہیں لوں گا، انہوں نے بجائے کہ جب میرے رشتے کی بات آئی تو جب ہم نے اس کے گھر دیکھا تو بھائی لینڈ کروزر، ڈیفینس میں بنگلہ، یہ وہ سارا. تو جب تھوڑا سا اور معلومات کی تو پتہ چلا وہ سب کچھ کرایہ کا تھا. صرف دکھاوا. اچھا پھر ایسے لوگ بڑے گینگسٹر بھی ہوتے ہیں، اس کو غلط بھی راستے پہ لے جاتے ہیں. پھر کیا کرتی ہے وہ جو لڑکی، وہیں پہ سمجھ لو دم گھٹ کے وہ اپنے والدین کو سچ پہ نہیں بتاتے کہ ان کے ایسے بہت سارے کیسز ہیں، ایک کیس نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے، جب تک آپ کو لڑکی کے بارے میں اور لڑکے کے بارے میں دونوں سائڈ کی بات کروں، آپ کو جب تک ان کے شجرہ نہیں پتہ ہو، آپ ان کو پورا نسل کا نہیں پتہ ہو کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہیں، تو ایسے چلتے رام میں آپ کسی کے ساتھ شادی کریں گے، اس کا انجام تو پھر ہم نے. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے آپ فیملی دیکھیں، آپ کا جو ہے آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، کس سے شادی ہو رہی ہے، کیا ہے. اور والدین کو ہمیشہ جو ہے نا، والدین، فیملیز، یہ چیزیں ہمارے لیے اسی لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز میں ایڈ کروں، پھر لوگ اس کو دوسری معنی لیں گے کہ والدین کے پسند میں ضرور والدین کی پسند سے کرے، مگر لڑکا لڑکی کی رائے بھی لے لے. اور لڑکا لڑکی کی رائے سے اس سے بڑی ہمارے سامنے دنیا میں ایک عظیم میسج کیا ہو سکتے ہے. جب بی بی فاطمہ کا رشتہ جو ہے نا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا. وہ کہتے ہیں نا آسمان سے جوڑے آسمان میں بنتے ہیں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طے کر لیا رشتہ، مگر پھر بھی اس نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، تو ضرور والدین کو اپنے بچوں سے بھی پوچھنا چاہیے، ان کی خواہش بھی پوچھنی چاہیے، اور یہ سب چیز رضامندی سے ہونا چاہیے. اچھا یہ چیز تو ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ پسند کر لی، لڑکی نے پسند کر لیا اور بغیر جانے پہچانے. یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنے جائیداد کی خاطر یا اپنے وہ کاروبار سیٹ کرنے کی خاطر یا اس طرح کی چیزوں میں بھی جو ہے وہ ان کو لالچ ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کی شادیاں جو ہے زبردستی کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہ والی چیزیں بھی تو آتی ہیں. تو وہی چیز ہوگی، وہ جیز والا ایک پارٹ ہے، یہ پھر کاروبار والا پارٹ ہے. تو یہ کیا ہوگا، یہ رشتے تو بزنس کے اوپر ہے نا. دیکھیں اگر جیز پہ کوئی قانون آ جائے گا نا تو لوگ بھی کہیں گے کہ یہ تو ہم نے کاروبار کر رہے تھے، یا یہ تو ہم نے اپنی بچی کو دیا ہے یا اپنی بیٹی کو. پھر اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لالچی لوگ ہیں جو جیز کے سامان دیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور ان کی بیٹی جو ہے نا وہ بھوکے مرتی ہے. تو وہاں پھر مدد بھی کرنا چاہیے. بہت سارے میں مثالیں دے سکتا ہوں، نام نہیں لوں گا، بہت سارے ہمارے جان پہچان والے بھی لوگ ہیں. تو ان کی خود کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، مگر ان کی بہنیں جو ہے نا، ان کی بیٹیاں جو ہے نا، وہ اپنی میاں کے گھر میں جو ہے نا وہ فاقہ کشی کی شکار ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ ویسی مدد کریں. تو جیز کی ہم بات نہیں کریں، مگر جس کو اللہ نے دی ہے وہ ویسے ان کو چیزیں سیٹ کر کے دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. انشاءاللہ آپ کو ضرور دوبارہ دعوت دیں گے، آپ نے شو میں ضرور آنا ہے اور پھر آپ سے بہت اچھی گپ شپ انشاءاللہ دوبارہ سے ہوگی. اچھی ہم سوشل جو باتیں ہیں وہ ہم دوبارہ کریں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی ناظرین بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ حاجی اخنزادہ صاحب موجود ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ماکسہ موجود ہے مسکراتی صبح میں، اور اب آپ کے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخنزادہ دین محمد صاحب، جو آپ کے بیماریوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے بہت ساری باتیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت سے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح صحت مند رکھے، خیال رکھے اور جو ہے نظر بد سے بچائے. آمین. بڑی بات بولی آپ نے. تو بس یہ جو نظر بد ہے بڑا ڈر لگتا ہے اس سے. تو کبھی بھی کسی کو لگ سکتی نظر بد ہی ہے نا. ہاں، تو کیسے اس کا کیا علاج ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر بہت جلدی آپ کو جلدی یا جبارو یا کہارو پڑھ کے تو آپ کے اوپر دم کر دو،
اور سامنے اپنا خسارہ کر دو. 7 دفعہ 7 دفعہ 7 دفعہ 21 پڑھو گے تو میرے خیال سے آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. اچھا, یا قہارو, یا جبار ہو یا قہار ہو. جبار ہو یا قہار ہو. اللہ جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. تو وہ جو چیزیں آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ فوراً ختم ہونا شروع. 7 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. 7 دفعہ 1, 7 دفعہ 2, 7 دفعہ 3. اچھا, اور پھر کس طرح سے؟ درود شریف اللہ پڑھ کے اپنے پھونکتے رہو. 3 دفعہ پڑھ کے پھونکو اور پھر انگلی پہ پھونکے اپنا خسارہ. اللہ میں آپ کی حفاظت میں ہوں, ہر طرح کی تکلیف پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے, نظر بد ہو, جن جادو ہے, پریشانی ہیں, بیماری ہیں, سب سے محفوظ رہنے کے لیے یہ آنن فانن فوراً کام ہوتا ہے. تو وہ پروٹیکشن ہو جائے گی. اچھا, یہ پروٹیکشن جو یہ کہتے ہیں نا وال کی طرح ہوتی ہے, ایک دیوار کی طرح بھی بن جاتی ہے. میں آپ کو مثال دوں, نازیہ شاید آپ ضرور سمجھیں گے میری بات کو. آپ نے ناریل کھایا تو ہوگا لیکن توڑا نہیں ہوگا. توڑا کبھی ناریل؟ نہیں, کوشش کری لیکن ٹوٹا نہیں ٹوٹا نا. جس طرح ناریل کا خول سخت ہوتا ہے, اس کے اندر ناریل محفوظ ہوتا ہے, اس طرح جب آپ کا خسار ہوتا ہے وہ خسار اتنا سخت ہوتا ہے اس کو توڑنا آسانی ہوتا ہے. یعنی کہ ٹوٹا نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن 99% توڑنا آسان نہیں ہوتا. 1% اپنے وہ پھونک دیں, پھر پھونک دیں اور پھر فنگر پہ پھونک کر اپنی انگلی پھونکے. اللہ میں آپ کے خسار میں, آپ کی ایمان میں ہوں, اللہ میری حفاظت فرما. بہت یا جبار ہو یا جبار ہو یا قہار ہو, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے, مسلم غیر مسلم, یہ تمام میرے لیے نہیں, سب کے لیے نا. جی ہاں, پوری دنیا کے لیے. دیکھیں آپ نے جو دعا میرے پاس سنی ہے, سیکھی. آج جو اس کی جو کاٹ ہے, لوگوں کی شکایت کافی زیادہ ہے. وہ تو آج ہم پہلے تھوڑا سا پہلے میں ہمیں اگلے بریک, جو لاسٹ بریک ہوگا نا, اس کے بعد ہم فوراً بریک کے بعد جب آئیں گے پہلے کام یہ کر لیتے ہیں. پہلے ہم یہ کر لیں گے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ جو چیزیں تمام دنیا کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیں ہمارا نبی رحمۃ اللہ عالمین ہے, اور میں اور آپ مسلمان وہیں مکمل ہیں جب رحمۃ اللہ عالمین پہ چلیں گے. اور میرا آپ کا نامہ مال, ہمارا کام رحمۃ اللہ عالمین کے تحت ہوگا. یعنی ہم نے مسلم غیر مسلم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کی عزت احترام کرنا ہے, سب کی حفاظت کے لیے جتنا اپنے لیے کریں اتنا ان کے لیے بھی کریں. اچھا, ایک چیز بتائیے گا, آج کل جو ہے ماشاءاللہ سے ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے, سردی بہت زیادہ ہے, اور جو ہوا چل رہی ہے کراچی کی یا کسی بھی علاقے میں کہیں پر بھی ایسی ہوا چلے, تو اس سے بچنا کیسے ہے؟ کیونکہ بیماری زیادہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, بخار, نزلہ, چیزیں. نازیہ, یہ نظام الہی ہے, اور یہ میرے آپ کے لیے, کائنات کے ہر بشر کے لیے ضروری ہے. اچھا, یہ چیز بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. کیوں؟ رب نے جو چیز بنائی ہے وہ اپنے بشر کے لیے بنائی. اس کو گرمی بھی اس کے لیے, سردی بھی اس کے لیے بھی, بخار بھی اس کے لیے بھی, نزلہ بھی اس کے لیے. اگر جن کو نزلہ نہیں ہوتا ہے تو ان کی جب بیماری نکلتی ہے تو وہ طوفان نکلتی ہیں. اوئے, اچھا. جن کو نزلہ سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہوتا رہتا, ان کو بیماریاں کم سے کم ہوتی ہیں. جن کے دماغ میں نزلہ جمتے جب وہ آخر میں بدلتا ہے کسی اور شکل میں, جس کا نام لینا میں کہتا ہوں نہ لوں تو اچھا, کیونکہ دنیا سے ڈرتی ہے, تو ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو بہتر طریقہ یہی ہے, اچھا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ نے جو نظام بنایا تو اس کو سمجھو, اس کو قبول کرو. دیکھیں, اگر آپ کے وجود میں 100 بیماریاں لگی ہوئی ہیں, آپ کوئی بھی دوائی کھاتے ہیں, اینٹی بایوٹک لینے, کچھ بھی, آپ کو شفا نہیں ملتی, لیکن آپ کو 7 دن 8 دن بخار رہتا تھا, وہ بخار اندر کی تمام بیماریوں کو مار چکا ہوتا ہے. آپ کے جراثیم جو بھی ہیں اس بخار سے مر رہے ہوتے ہیں, جو کوئی دوائی آپ کو نہیں مار سکتی. اگر آپ کو میں کہوں کہ نازیہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بہت سردی, اس کو مٹھی میں رکھ دو, اس کو 50 فارنہائٹ پہ رکھو, وہ نازیہ تو چیخیں نکلیں گی. لیکن وہی چیز اللہ تعالیٰ اندر سے پیدا کر رہا ہوتا ہے بخار کی شکل میں, تو آپ کا وجود جو مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہم پھر دیکھیں ایک انفیکشن آگے بات, چھوٹی سی بات اور کرتے ہیں. یہ اس کے بعد یہ نہیں کہ تم اس کا علاج نہ کرو, علاج کرو, لیکن 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن بعد جو بخار ختم ہوتا ہے, آپ کی زندگی بالکل اچھی ہو جاتی ہے, آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھیں, میں اس کا جواب دوں. ٹھیک ہے. جس طرح یہی میں بات پوچھنے والی تھی کہ اگر جو جس طرح ایک تو یہ ہوتا ہے نا بخار, لیکن لوگ جو گولی کھا کے ایک دم سے بخار کو نیچے کرتے ہیں, اور پھر وہ جو بخار جو ہے دوبارہ وہ چڑھ جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے, لیکن اس کا جو مین علاج ہوتا ہے کہ جو اس کی وجہ ہوتی ہے بخار کی, وہ نہیں ختم کرتے ہیں. دیکھیں, وجہ بخار ختم ہونا چاہیے, لیکن وجہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, انفیکشن ہے نا کہیں نہ کہیں, تو یہ بہت ضروری ہے نا, جاننا ضروری ہے. اس میں جو ٹیسٹ آتے ہیں آپ پاس, ٹیسٹ رپورٹ میں کچھ آتا ہے, سب کچھ نہیں آتا ہے. یہ بات سب کچھ نہیں آتا, ہاں, سب کچھ نہیں آتا ہے کہ نظام الہی کو کوئی رپورٹ نہیں بتا سکتی. لیکن اس میں ایک بات کا میں اضافہ کروں, بڑے غور سے سننا بھی اور ریپیٹ بھی کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سننا بھی ہے, ریپیٹ بھی کروں گی. دیکھیں, نظام الہی کو کوئی دنیا کی لیب نہیں بتا سکتی. کروڑوں لوگ اس دنیا سے اگلے جہان جا چکے ہیں, سب کی ٹیسٹ رپورٹیں 100% ٹھیک ہیں, اور تڑپ کے مریں, جان دے گے تو پھر کیوں مریں.
سب رپورٹیں ٹھیک ہے نا پھر تو نہیں مرنا چاہیے، سب رپورٹیں ٹھیک ہے نا پھر بیمار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نظام الہی کو سمجھنا کسی بشر کی بس کی بات نہیں ہے، کسی کی بھی، صرف اللہ کو پتہ ہے اس نے اپنا جو نظام بنایا ہے اس نے کیسے چلانا ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ نے بولا گولی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے گولی کھا کے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، بالکل اتر جاتا ہے، کسی کو ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ جاتا ہے۔ بخار والوں کے لیے اللہ نے بہترین تحفہ رکھا ہوا ہے، آسان رکھا ہوا ہے، اور کوڑیوں کے خانچے میں رکھا ہوا ہے کریلا۔ آپ کس طرح میں شدید بخار ہے ہمارے پاس میڈیسن سے بنی ہوتی ہیں جسے ہم دوائی بناتے ہیں، یعنی کئی قسم کے بخار ہوتے ہیں، اس میں دوائی دیتے ہیں، وہ الحمدللہ 2 دن میں 4 دن میں بالکل صاف ہو کے زندگی سامنے جاتی ہے۔ وقتی طور پہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے، وقتی طور پہ آپ کو آدھا پاؤ کریلا سے دھو کے چھیلے بغیر، بیج نکالے بغیر، اسے دھو کے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرینڈ کر لیں، گرینڈ کرنے کے بعد اسے کپڑے سے نچوڑیں، نہار منہ پلانا سونا ہے، اچھا دوپہر کو پلانا چاندی ہے، راتوں پلانا بھی چاندی ہے، لیکن اگر زیادہ فائدہ اٹھانا ہے صبح نہار منہ پلاؤ، آپ کی بیماری یوں جاتی ہے جیسے آپ نے گندا کپڑا صابن سے دھو لی ہو۔ اچھا اس سے کہتے ہیں کہ وہ شوگر لیول بھی ایک دم لو ہو جاتا ہے، تو پھر ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے، بات جھوٹی ہے۔ دیکھو ہم سبزی کریلا پکا بھی تو کھاتے ہیں، ہاں اور زندگی میں اور کتنی کڑوی چیزیں کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو جی شوگر کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، تو جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ نازیہ تمہاری بات بڑے کام کی ہے، لیکن میں بتا دوں، اگر کسی نے کوئی ریسرچ کی ہو، اس سے کوئی تحقیق کی ہو، اسے معلوم ہو کہ اس میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے، پھر تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ جس نے کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے آپ کو بولا، آپ نے کسی اور کو بولا، اسے کسی اور کو بولا، سن کے تو جا کے بات کہانی غلط ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں کام کی نہیں ہیں، کام کی بات ہے کہ دیکھیں سبزی کریلا ہم کھاتے ہیں، اگر اس کو ایسا شک ہوتا ہے یار کہ اس سے مجھے پرابلم ہے، اس کا دوسرا راستہ کر لے، میں اس کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ لوکی اور کریلا ایک ساتھ ان کا سوپ بنا کے پی لیں، ٹھیک ہے، اوکے، لوکی اور کریلے کا، ٹھیک ہے، لیکن ادرک لہسن پیاز یہ سب چیزیں ڈالیں، لیکن لال مرچ کالی مرچ ٹماٹر نہیں ہوگا سوپ میں، کھانے میں اور سوپ میں لال مرچ کالی مرچ ٹماٹر نہیں ہوگا، ہری مرچ ہوگی۔ ادرک لہسن پیاز ہری مرچ دھنیا پودینہ زیرہ ڈالیں، دال چینی ڈال دیں، لونگ ڈالیں، سب ملا ہوا ہے۔ کسی کو اگر ایسا شک لگ رہا ہے یا کہ یہ مجھے نقصان کر رہا ہے، شوگر نیچے لا رہا ہے، تو یہ کر لیں صبح شام 2 ٹائم میں 1 گلاس کیا نام ہے جوس بنا کے، سوپ بنا کے پئیں، آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں میں نے جتنی بات کرتا ہوں جتنا میں نے سیکھی ہے، کیوں معصوم سے آدمی ہوں، 38 سال ہو گئے ریسرچ کرتے ہوئے، چند دن تو ہوئے بھی 38 سال میں، تو میں نے یہ سب چیزیں کتنے لوگوں کو شفا بھی ملی ہے، لاکھوں لوگوں کو اللہ نے شفا دی۔ تو میں کبھی بھی یہ کہتا ہوں یار کہ میں کچھ ہوں یا دوائی کچھ، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات سب کچھ ہے، رب شفا دیتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اس سے آگے میری کوئی حیثیت نہیں، میں خلفاً کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اس رب کی ہے، اس ذات کی ہے جس نے مجھے زندگی دی، آپ کو دی ہے، کائنات کو وہ پال رہا ہے، سنبھال رہا ہے، یہ ساری خوبیاں اللہ کی ہیں، صرف میں کوشش کرتا ہوں وہ میری علاج رکھتا ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ بالکل۔ اور کسی بھی قسم کا علاج ہو، جس طرح ایون آپ نے بتایا تھا کہ آپ کرونا کا بھی جو ہے وہ علاج، بہترین علاج ہے، بہترین علاج ہے، تو اس کا کیسے علاج ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں اس میں؟ کورونا کی بات دوائیں بنی ہوئی ہیں، ڈینگی کی بیماری، ڈینگی بخار کی بھی دوائیں بنی ہوئی ہیں، یہ ہمارے پاس تھپیاں لگی ہوئی ہیں، آپ نے شاید دیکھا ہوا، نہیں تو آ کے دیکھ لینا، وہ ریک بھرے ہوئے ہیں، اور اس لیے بھرے ہوئے ہیں کہ پہلے اور بعد کے دونوں رزلٹ ہم رکھتے ہیں اپنے سامنے۔ یہ نہیں کہ مریض آ گیا رپورٹ کی کاپی لے لی رکھی اور اس کے بعد وہ چلا گیا کہانی ختم ہوگی، بہت سارے کرتے ہیں، 90% ہی کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض جانے سے پہلے ہمیں پہلے بات کی رپورٹ دے جائے، تب دونوں کو بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر وہ جو ہمارے پاس زیر علاج ہیں، ورنہ اتنے نئے ڈاکٹر بھی جو علاج کروا کے گئے نا، ان کو بولا جی بیٹھ کے میٹنگ کرنی ایک مریض پہ، ہم کل آ رہے ہیں تو کل ان کی 2 سال بعد پوری ہوتی ہے، 2 سال بعد آ کے بولتا جی وہ رپورٹ دیکھیے، میں نے کہا جی وہ زمانہ گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تو لیکن یہ ہمارے پاس ابھی جو لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے ہیں، ہمارے پاس جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں ماشاءاللہ بہت بہترین ڈاکٹر ہیں، اور وہ بھی منجے ہوئے ڈاکٹر ہیں جن کے بڑے نامی گرامی ہیں، الحمدللہ وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، بڑے محبت کا سودا ہوتا ہے، سب بیٹھتے ہیں، بیٹھے بات ہوتی ہے، وہ اپنی رائے میں اپنی رائے دیتا ہوں، اور رپورٹ میں پوچھتا ہوں، رپورٹ پوچھنے کے بعد جو ہے نا پھر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے صاحب یہ فرق ہے، جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں، میں ڈاکٹر صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، ابھی کافی دن سے میری ملاقات ہے، ڈاکٹر ماجد نام ہے، ڈاکٹر شاہ اور ماجد، ڈاکٹر شاہ بہت قابل احترام نام ہے، PNH شفا کا بے انتہا قابل احترام شخص، اس کی رسپیکٹ کتنی کی جاتی ہے کم ہے، کیونکہ جب وہ آتا ہے میرے پاس، اگر آپ بیٹھے ہو
تو وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال تمہیں دیتا ہوں کہ اس کو جلدی آپ سمجھ لیجیے گا. ہمارے اسی میٹرو ٹی وی چینل پہ ہمارا پروگرام چل رہا تھا. ایک بچی تھی, اس کی ایک آنکھ 0 پہ چلی گئی, اس کی روشنی ختم ہو گئی, دوسری 20% رہ گئی. اس کا علاج شروع ہوتے ہوتے 2 مہینے 3 مہینے میں 4 مہینے میں اس کی ایک آنکھ جو تھی 20% والی وہ 50 کراس کر گئی, اور 0 والی جو ہے نا وہ 40 پہ آ گئی. ہوتے 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 اس کی دونوں آنکھیں 100% ٹھیک ہو گئیں. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, اس کی تمام رپورٹس موجود ہیں. یہی کراچی میں کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس کا نام نہیں لوں گا اور لینا بھی نہیں چاہیے. ان کے پاس مظاہرہ تھی, وہ ایک ہاسپٹل سے 4000 کا انجیکشن 12000 لگانے کے لیے 1500 روپے ہاسپٹل کی فیس. کئی لاکھ روپے جا چکے تھے, کئی لاکھ روپے جا چکے تھے. خیر جی, ہمارے پاس علاج ہوا. جب ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فائل اٹھا کے ماری منہ پہ, لیٹر لکھا, بولا نکلو کہیں جا کے علاج کراؤ. وہ 3 دن گھر میں روتے رہے. تو مجھے فون کیا تھا, میں نے پوچھا کیا ہوا تھا. بولا کہ ایسا بھی سن. میں نے کہا تم کسی کو دکھاؤ. بولا جان پہچان نہیں. میں نے کہا تم اچھا تم صبر کرو. ڈاکٹر ماجد صاحب میرے پاس آتے تھے, کڈنی پیشنٹ تھے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی, میں نے پوچھی کب آئیں گے. بولا میں کل آؤں گا. میں نے کہا یار ایک, کیونکہ آنکھوں ڈاکٹر آنکھوں کی رپورٹ بہتر بتا سکتا ہے. جی. پھر سیکنڈ ڈے کراچی یونیورسٹی میں جو پانی لین پھٹ گئی, تو بہت مشہور واقعہ تھا کہ وہ پورا کراچی میں راستے بند ہو گئے تھے. جی. ان لوگوں آنے میں ٹائم لگی. ماجد صاحب نے وقت پہ آگے 1 گھنٹہ انتظار کیا. آگے پہنچے, میڈیکل فائل سامنے اس کے رکھنے کے بعد اس سے پوچھا یہ کیا ہے. پوچھا, سب بتاتی رہی. اسماعیل صاحب خدا کی قسم 100% ٹھیک ہے. کیسے کیا؟ اس طریقے سے, یہ 100% ٹھیک ہے, اتنا بالکل ٹھیک ہے. وہ بچی آج تقریباً ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے. اچھا, علاج میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مطلب ایسے علاج میں بھی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہ دیکھیں 6 مہینے سے 1.5 سال 2 سال لگ سکتے ہیں. سب کا ایک ٹائم نہیں ہوتا ہے. دعا یہ سکون کرے, اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ دعا ایک ہے. ہر کسی کا اللہ نے نظام الگ الگ بنایا ہے. کوئی جلدی کوئی دیر سے. اس کے بعد کئی لوگ ہمارے ٹی وی پروگرام میں اس میٹرو پہ آئے جن کی آنکھیں بالکل ختم تھی, ان کی آنکھوں میں روشنی آئی, وہ دنیا داری بھی گئے, نوکری بھی لگ گئے, روزگار پہ لگ گئے. تو مجھے دعائیں ملتی رہی, میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. لیکن میں ڈاکٹر ماجد کی بات اس لیے کی کہ اس شخص کا میں آج بھی دعا کرتا ہوں ہر نماز میں. سب کی دعا ہوتی ہے, لیکن اس کا نام لے کے دعا مانگتا ہوں کہ اس شخص نے آ کے بڑی محبت سے بولا. اگر وہی میں جس ڈاکٹر, اس سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی بات میں کہا کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹا, بہن, چاچی, مامی, تائی, اے مریض, آپ ٹھیک ہو چکی, تجھے مبارک ہو. کیا یہ بول رہا تھا؟ یہ کہ نہیں بولا. فائل ٹرک منہ پہ ماری, چلو نکلو کہیں اور جا کے علاج کو ریفر بنا دیا. لیکن وہ آئے ان لوگ. چلیے ہم بھی بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد واپس آ کے حاجی صاحب سے ہم بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخوندزادہ دین محمد صاحب, اور آپ کے لیے بہت اچھا علاج بتاتے ہیں اور آپ ان کے پاس جا بھی سکتے ہیں اچھے علاج کے لیے. اگر آپ کو واقعی ایسا علاج چاہیے جو بالکل صحیح ہو جائے اور بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں. آج جس طرح دعا کا ایک سلسلہ ہے جو ہم کرنے والے ہیں, جو حاجی صاحب جو لوگ ہیں جن کو کوئی بھی تکلیف ہے, ٹانگ میں درد ہے, جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھتے رہیں, اور جب میں آمین بولو اٹھا کے دبا رکھتے رہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو جہاں آپ کو جو ہے تکلیف ہوگی, جہاں آپ کو پرابلم, وہاں پر آپ نے اپنے ہاتھ رکھ لینے. کسی کے ٹانگ میں درد ہوگا, کسی کمر میں ہوگا, کسی کے سر میں ہوگا, تو آپ سب جن کو کوئی بھی اس وقت جو ہے تکلیف ہے, کسی کے گھٹنے میں درد ہوگا, تو وہ وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ لیں. اور ویسے دیکھنے والے جو ہیں وہ ایسے ہاتھ رکھ سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. جس کے مالی مسائل ہیں, جو بھی دنیا کے مسائل, ایک سر پہ رکھے, ایک دل پہ رکھے اور دعا مانگے, اللہ میری مشکلیں ختم کر, مشکلیں ختم کر, میرے مسئلے حل ہو جائیں, ٹھیک ہے, روزی کو شاد ہو جائے, شادی بیاہ کے معاملے حل ہو جائیں. وہ سر پہ دل پہ ہاتھ, دل پہ ہاتھ, ٹھیک ہے. ہم شروع کر لیں. جی بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی در تقریب میں آ رہی ہیں, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے, پاکستان اسلام ساری کائنات پر غالب جائے, ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے, آمین ثم آمین. جادو کرنے کرانے والے مر جائیں, ان کے دماغ پھٹ جائیں, جن پہ جادو کو شفا ملنے کی بیماریاں, دنیا جہان کے لوگوں کی بیماریاں ختم ہو, دنیا جہان کے لوگوں کو شفا ملے, سارے لوگوں کی روزی کو شاد ہو جائے, شادی بیاہ کے معاملات جو زندگی معاملات ہیں حل ہو جائیں, جو کورٹ کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سب کے
اپنے ہمارے اپنے سب کے حق میں فطری فیصلے ہو جائیں اور جو ظلم کرنے والا ظلم بھی ختم ہو، ظلم کرنے والا بھی ختم، دونوں ختم ہو جائیں، پاکستان کے ڈاکو بھی ختم ہو جائیں، لوٹا مال پاکستان آ جائے لیکن ڈاکو پاکستان نہ آئے، انشاءاللہ ڈاکو پاکستان ہے، لوٹا مال سارا پاکستان آ جائے، پاکستان جو اندر ڈاکو ہیں ان کو بھی سارا مال اللہ تعالیٰ اس ملک کو قوم کے حوالے کر دے، آمین سما سب کی تکلیفیں ماری جن جات مشکل پریشانی ختم، آمین سما آمین یا رحمت اللہ عالمین۔ چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، سارے کناتے لوگوں کو شفا ملے، جو بھی جہاں بھی ہے اس کو مکمل شفا ملے، روزی کو شاد ہو ہمیشہ کے لیے، آمین سما آمین۔ سب کی تکلیفیں ماری جن جات مشکل ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین سما آمین۔ پاکستان کا اندرونی بڑی دشمن ختم ہو، معاشرے ختم ہو جائیں، پاکستان اسلام ساری کنات میں غالب ہو جائے، ساری کنات ہر انسان الملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے، پاکستان کے اندرونی بڑی دشمن ختم ہو جائیں، ہمیشہ لیے ختم ہو جائیں، پاکستان چور ڈاکو ختم ہو جائیں، مشکل ختم ہو جائیں، پاکستان کا سارا لوٹا مال پاکستان واپس ملے آ جائے لیکن ڈاکو پاکستان نہ آئے، آمین سما آمین یا رحمت اللہ علیہ۔ سب کی تکلیفیں ماری ہیں جن جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین سما آمین۔ سب کی تکلیفیں ماری جن جادو ختم ہو، مکمل ختم، آمین سما آمین یا رحمت اللہ عالمین۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی جو آپ کے لیے جی چھوڑ دیں آپ اس میں یہ جو بھی ابھی دعا ہوئی ہے تو یہ انشاءاللہ سم انشاءاللہ فوراً آپ کو سیکنڈوں میں جواب آتا ہے، سیکنڈوں میں آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے، یہ فوری شفا ہوتی ہے۔ یہ تو میں خود بھی مانتی ہوں کہ میں خود بھی جب تکلیف میں تھی تو اس وقت جو ہے یا یہ دعا آپ نے جو ہے وہ پڑھی اور اللہ کا شکر ہے کہ تکلیف سے جو ہے نجات فوراً۔ سب سے اچھی بات ہے نازیہ کہ یہ آپ کے لیے میرے لیے پاکستان میں نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے، کوئی جرمنی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، دنیا کے کسی ملک میں بھی جس مذہب سے بھی ہے وہ شخص فون کر کے بھی دعا کروا سکتا ہے، اور جہاں تک ہاتھ رکھ لیں وہ فوراً شفا ملتی ہے، کندھوں پہ، دل پہ، سر پہ، جہاں بھی جسے خاص طور پہ مائگرین کا درد ہوتا ہے سر پہ ہاتھ پکڑتے ہیں چند سیکنڈ میں بالکل آزاد ہو چکے ہیں، ہو جاتا ہے بالکل الحمدللہ، اور باقی اسی وقت ہی جو ہے نا فوراً شفا مل رہی ہوتی ہے۔ جس کو بہت زیادہ تکلیف ہو، جس کو بہت زیادہ ایک دم سے پین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ میں نے آپ کے پاس بھی بلکہ آ کر دیکھا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں اور وہ اتنی تکلیف میں آتے ہیں، اور الحمدللہ یہ کہنا جو آپ کا وہ غلط نہیں ہوتا کہ واپس جائیں گے تو وہ تکلیف ان کی والی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور الحمدللہ اللہ کی عظیم کرم نوازی۔ دیکھو نازیہ آپ کے پروگرام میں پہلے اس چینل کے پروگرام میں دوسرے جہاں بھی میں پروگرام کرتا ہوں ایک سوال ہمیشہ کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں کہ میرے پاس بخار والا بخار کی حالت میں ہے، اگر چلو بخار اگر اتر بھی گیا تبھی آ کے علاج کرا سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن جو درد تکلیف والا وہ جتنا بھی درد و کرب ہے اسی شکل میں آئے گا، اور انشاءاللہ سم انشاءاللہ جب میرے پاس ہی جائے گا تو ہنستا مسکراتا ہو جائے گا، جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہے مسکراتی صبح، ہمارے پاس مسکراتے ہوئے لوگوں کو بالکل ہم لے کر آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پریشانی ان کو نہیں، اور کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو وہ کال بھی کر سکتا ہے اور کال کر کے وہ اپنا جو ہے علاج کے حوالے سے بات بھی کر سکتا ہے۔ ابھی بھی سوال جواب چل رہے ہیں میرے، جو شاید اس پہ نمبر چل رہے ہوں گے میرے، جی تو جو بھی اس کا سوال جواب وہاں پہ پیچھے جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، فون اٹینڈ کر رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں، لیکن میں 2 بجے کے بعد ملتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو جس طرح نمبر جو ہے چل رہے ہیں تو وہاں پر وہ سوال جواب ہو رہے ہیں، فون آپ کا جو ہے جی ہر طرح کی معلومات سوال جواب ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اگر آپ سے ملنا چاہیں تو وہ جی بادرآباد 4 مینار چورنگی کے ساتھ ہی سرانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں، کونے میں سرانی والے، اس سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو وہاں پر کیا نام ہے، دائیں ہاتھ کو میرا ادارہ ہے، باہر لکھا الحاج اخوندزادہ دین محمد روحانی علاج، جو پہلے ہمارے کیا نام ہے سامنے پارک تھی، جو پارک میں جو بلڈنگ بن چکی ہے وہ جو بڑی بلڈنگ ہے وہ ہم دونوں آمنے سامنے، سرانی کے ساتھ ہی وہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ جو بھی بن رہی ہے جو پارک میں جو بلڈنگ بنی ہے تو وہ بلڈنگ والے اور ہماری بلڈنگ وہ دونوں آمنے سامنے۔ وہ پارک تھا پہلے؟ جی پہلے پارک تھا، جب سے پاکستان بنا پارک تھا۔ تو پھر انہوں نے کیوں بلڈنگ بنائی؟ پاکستان میں سب کچھ بنتا ہے تو کیوں کسی نے کوئی شکایت کیوں نہیں لگائی؟ سب کچھ ہوا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس بھی لیا، سارا کچھ ہوا لیکن رزلٹ 0/0 ہے۔ تو وہاں کی جو عوام تھی، جو وہاں پہ رہنے والے تھے، کسی نے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پیسہ ہر جگہ پہ اوپر آ جاتا ہے اور حق نیچے رہ جاتا ہے۔ پارک پہ تو کبھی بھی نہیں بننا چاہیے کچھ، وہ تو آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا، لیکن جو بنانے والے بناتے ہیں نا، آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے پیچھے اتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے جو آپ کی میری سوچ سے بہت اونچی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پارک جو ہے وہ عوام کی جگہ ہے اور عوام کی جگہ چلے وہ کیا کہہ سکتے اس بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن جو یہ تھا کہ ہماری روشنی ہوا سب بند ہو گئی ہے۔ ہاں کیونکہ وہ علاقہ تھوڑا سا مطلب کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، نیچرلی بات ہے، پارک بنتے اس لیے ہیں، کنالز بنتے اس لیے ہیں کہ ہر کسی اپنا معاملہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو وہ اس کے آمنے سامنے سرانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں، کونے میں سرانی والے ہیں، اس کے تھوڑا آگے جائیں دانت کو میری جگہ ہے، تو باقی لوگوں کا معاملہ ہے، علاج کا مسئلہ ہے،
کوئی بھی بیماری اس کو ناقابل علاج نہ سمجھیں. شفا اللہ دینی، اللہ دیتا ہی نہیں دینا اس کی اپنی مرضی کا معاملہ ہے، لیکن آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو شفا ملے، لیکن شفا رب دے رہا ہوتا ہے، مل رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری بھی، جس طرح ہم سورائسس کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے ایک بچہ بھی پچھلے دنوں ہی آیا تھا، آپ نے بتایا کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے کافی بہتر، بہت بہتر ہو گئے. تو وہ ابھی بھی علاج کے لیے آ رہے ہیں؟ بالکل اس کا علاج چل رہا ہے. سورائسس کا علاج لمبا ہے، چھوٹا نہیں ہے. ہاں اس کو 1-2 سال تو لگ جاتے ہیں. تو لوگوں کو ذرا سا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اتنی جلدی ہم لوگ جلدی بس علاج ہو جائے، فوراً سے ٹھیک ہو جائے. دیکھیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں، انجیکشن لگوا کے وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ابل کے باہر آ جاتا ہے. تو یہ کھاتے ہیں، پھر ابل کے باہر آ جاتا ہے. جو علاج ہم جڑی بوٹیوں کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں ٹائم لگے گا، لیکن اس کے لیے آدھا کام دوائی کا، آدھا کام جو ہے نا وہ آپ کو خود بھی کرنا ضروری ہے. اچھا آپ کی دوائی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کھانی، ہر ایک کے ساتھ ہی وہ ہوتا ہے یا علیحدہ ہر ایک کی بیماری کے ساتھ علیحدہ؟ 90% جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، 10% میں فرق آتا ہے. اچھا لیمو کھا سکتے ہیں؟ نہیں لیمو بھی نہیں. لیمبو اس شرط میں آپ ضرورت پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کا دماغ کا شدید درد ہے، دماغ کا میگرین کا، اس میں بلیک ٹی بنائیں کپ، اس میں 4 لیمبو کے قطرے نچوڑ کے وہ پی لیں، اس سے زیادہ نہیں. لیمبو کو ویسے نچوڑ کر پینے میں وہ منع ہوتا ہے، اور ٹماٹر کا بھی ہم منع کرتے ہیں. زیادہ کھٹی چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ منع ہے. جو مرض ہوتے ہیں نا، دیکھیں ایک بچہ چھوٹے دماغ کا، اس کو نہیں پتا میرا کون ہوں، ٹھیک ہے، چھوٹے دماغ آپ کو کہتے ہیں شارٹ برین کا بہت. سی پی چائلڈ آتا ہے، یعنی کہ سی پی چائلڈ زندہ لاش کہتے ہیں، جہاں ہاتھ پاؤں کو ہلتے ہیں، کسی کے نہیں ہلتے ہیں، لیکن وہ نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. جب اس کا علاج کراتے ہیں تو ماشاء اللہ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہوتا ہے. ہارٹ ٹیسٹ ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے، ان کے لیے آپ سے میں نے بات کی تھی کہ الحمدللہ بہترین علاج ہوتا ہے. وہ بچہ 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے بعد پوٹی کرتا ہے. لیکن جس نے پوٹی کرتا ہے پورا محلہ سے چیخیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ کوڑے نکل رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت پوٹی ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہی ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ آ کے علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں. 7 دن تک روزانہ بلاتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ 7 دن میں جلدی ریکوری کرنے کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، 7 دن میں جلدی ریکوری ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. جیسے دل کی بیماریاں، ان پہ کہنا علاج ہوتا ہے، سب سے سستا ترین علاج دل کی بیماریوں کا ہے. یعنی کہ کوڑیوں کہ بول رہے ہیں کہ کوڑیوں کے دام میں جو ہے علاج ہوتا ہے، اور دل کی شرائنیں بند کھل جاتی ہیں، وال بند کھل جاتے ہیں، وال لیک ہے تو وال لیکیج بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، دل اس کا اپنی سائز سے بڑا ہو گیا، واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. یا بولتا ہے کہ اس کا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا، دل سکڑ گیا تو واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. تو آپ کوئی بھی چیز لے لیں تو سب چیزوں کے لیے بہترین کام ہو رہا ہے. ابھی وہ ریسرچ ہماری چل رہی ہے، قریب انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی ہم ایسی دوائیں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. جو علاج 2 سال کا تھا وہ 6 مہینے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کیونکہ یہ سب نیچرل پہ کام کر رہا ہوں. ایڈیم نیچرل میرا یوٹیوب چینل ہے. اور یہ کہ وہ پورا، اچھا آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے؟ ہاں، ایڈیم نیچرل یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک بھی ایڈیم نیچرل. تو کچھ پروگرامس ہم اس پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. کیا اسپیلنگ بتائیں گے کیسے؟ ADM نیچرلز، ADM نیچرلز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سارے پروگرام مل جاتے ہیں. اس میں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے سوالوں کا جواب نکال سکتے ہیں. اور یہ جو پروگرام ابھی آپ سامنے دعا ہوئی، یہ چینل پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ آپ لگائیں، اس سامنے بیٹھیں اور جہاں تکلیف ہے کریں، آپ کو وہی فائدہ ہو جو بھی ہوگا. اچھا یہ سدا بہار ہے ہمیشہ کے لیے. یہ سمجھ لو کہ اس پروگرام کا تقاضا یہ کہ میں سامنے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں وہی کاٹ کر رہا ہوں جب بھی آپ کے سامنے ہوئی ہو. بالکل فوراً لاکھوں دنیا فیض اٹھا رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں تک کہ کسی کا فون آیا تھا، جی آپ کسی نے مجھے پاکستان سے بھیجا، تو یہاں تو میرا یہ حال تھا کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، اب میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا محمود صاحب ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ذرا. ہیلو جی، السلام علیکم. جی محمود صاحب، ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. اچھا لائن جو ہے نا ان کے وہ تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے، آپ دوبارہ سے کال کر لیجئے گا. اچھا بات ساری یہ آتی ہے کہ جہاں پر لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور کسی کو بھی کوئی بھی بیماری کے حوالے سے اگر سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. جو کراچی میں رہتے ہیں وہ جو ہے وہ حاجی صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. بہادر آباد میں ان کا جو ہے کلینک موجود ہے. اور دیکھیں روحانی علاج، اور ساتھ میں کہتے ہیں نا کہ وہ ہربس وہ ملا کر دعا تو مطلب ساتھ ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نازیہ جو میں علاج کر رہا ہوں وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، اسی چیز کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرے محبوب نبی کا فرمان ہے کہ دعا اور دوا لے کے چلو.
دعا ہم کرتے ہیں، دعا کھاتے ہیں، دبا کھاتے ہیں. جب دونوں کو لے کے چلتے ہیں تو جلدی شفا ملتی ہے. لیکن جو کلام الہی کی طاقت ہے وہ دنیا میں کسی اور چیز میں ممکن نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے. ہاں میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو قدرت نے اپنی کلام میں طاقت رکھی ہے نا، کسی اور جگہ کسی اور میں ہو، یہ سوچنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ سب سے اعلیٰ ترین ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں میں نے حاصل کی ہیں تو میں نے 100% قرآن سے میں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے. میں اب 38 سال سے جو میں جڑی بوٹی میں کام کر رہا ہوں، لیکن اتنے سالوں سے میرے ساتھ میں چلے بھی کر رہا ہوں. اس میں بہت ریاضت، بے تحاشا ریاضت، اس میں میری فیملی. اچھا کالر ہے، کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، سوال بتائیے گا. جی میں شاہین بات کر رہی ہوں کراچی سے، سیفسن کالونی. جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ کرنا تھا. جی شافیز کالونی سے جی شاہین. میری بیٹی کا رشتہ ہوتے اور ختم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسی شادی کی ہم تاریخ دینے لگ جاتے ہیں، رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے پلیز اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے. اچھا، شادی کی تاریخ لیتے لیکن ان کی منگنی ہو چکی ہے؟ جی ابھی دوسری منگنی ان کی ختم ہو گئی ہے دوبارہ سے. وہ دوسری مطلب شادی کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے، ابھی اس کے حوالے سے ہم معلوم کرتے ہیں. اچھا یہ جو ہے یہ بیسکلی جو ہے یہ روحانی معاملہ ہے کوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، 2 دفعہ منگنی ہو کے جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور بار بار ایسا ہوتا ہے کہ مطلب شادی کی تاریخ لیتے ہیں تو شادی کی تاریخ نہیں دے رہے تھے لیکن اس کا منگنی بھی ختم کرتی. یہ اپنے پاس لکھ لیں، جو آپ نے سوال کیا یہ اس کے متعلق ہے. جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بعد نماز اثر 133 سے پڑھ کے دعا مانگے، برا بھی نہیں بولنا ہے، بد دعا بھی نہیں دینی، دونوں کام غلط ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. 133 پڑھیں گے تو 5 منٹ لگیں گے مشکل سے. اولہ دروشی پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ میرے اوپر جو بھی مشکلاتیں ختم ہو جائیں، میری رکاوٹیں ختم ہو جائیں. میری اچھی جگہ شادی کسی نام لے کے دعا نہیں مانگے، یہ غلط ہوگا. میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، میں ان کے لیے اچھی ثابت ہوں، وہ میرے لیے اچھے ثابت ہوں، زندگی خوشحال گزرے اور ایمان کی بھی گزرے. یہ بہترین علاج ہے پہلا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے سورہ قریش 41 مرتبہ جب چاہیں پڑھ کے دعا مانگے، پڑھ کے دعا مانگنی، یہ دعا یہ مانگنی اللہ تعالیٰ یہ ہر معاملے کے لیے، سب شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے. کورٹ کے چلیے آپ پہ ناجائز کیس ہوا تبھی کریں، آپ پہ ظلم ہوا تبھی کریں، آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. 41 مرتبہ پڑھنا. اب اللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81. ایک اور کالر ہے، بات کر لیں ان سے پہلے. کر لیں. ہاں جی. السلام علیکم، شکارپور سے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازیہ جی السلام علیکم. جی کیا کہیں گے آپ؟ ہیلو. جی مجھے یہ کہنا ہے کہ میں اپنی امی کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں حاجی صاحب سے. میری امی کو جو ہے نا 2 سال سے اسٹروک ہوا ہے. اچھا اسٹروک ہوا ہے. ٹھیک ہے. مطلب فالج ہوا ہے امی کو. تو ہم بہت پریشان ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز ہم نے جو ہے گئے، کراچی میں بھی دکھایا ہے. ابھی امپروومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو وہ اور خاص طرح سے امی کو جو پرابلم ہے وہ بات کرنے میں اور نگلنے میں زبان اٹکتی ہے اور وہ نگل نہیں سکتی ہیں اپنے پانی کو یا کھانے کو اچھے طریقے سے. اچھا. اور گھوم پھر بھی نہیں سکتی ہیں. تھراپیز کی ہیں ان کی؟ فزیو تھراپیز وغیرہ ہوئی ہیں؟ ہاں جی فزیو تھراپی کروائے ہیں ہم، علاج بھی چل رہا ہے ابھی تک. اچھا ابھی تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اسٹروک ہوا ہے اور 2 سال سے اب یہ کہ ان کو نگلنے میں، کھانے میں اور ان کا جو ہے مطلب ظاہر پتہ موومنٹ میں تھوڑا سا ابھی بھی مسئلہ ہے. تو اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے ان کے لیے سب سے بہترین چیز تو یہ ہے کہ پہلے تو ان کا بی پی دیکھنا ہے، بی پی صحیح ہے یا نہیں. اس کو کنٹرول رکھنا ہے. بی پی اگر ہائی ہے تو پہلے بی پی کی دوائی کھلا دیں، پھر تقریباً آدھا پاؤ کریلا دھو کے تھوڑا پانی ملا کے آدھا پاؤ کریلا دھو لیں خالی. اس میں تھوڑا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں، دوپٹے سے نچوڑ کے، کپڑے سے نچوڑ کے اس سے پلا دیں. ایک کام ہو گیا. دوسرا کہ دن میں 1 دفعہ صبح نہار منہ دے دیں. بہتر ہے کہ چائے کی آدھا چمچہ بڑی ہڑ پسی ہوئی
बड़ी हड़ पिसी हुई, ठीक है। नीम गर्म पानी से सुबह निहार मुंह दे दें और ये इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखें। मुझे अल्लाह पे यकीन है जो तुम्हारा 2 साल में मामला हल नहीं हुआ वो जल्दी हल होगा। इसके अलावा अगर मुझसे मिलना चाहते हैं 2 बजे बाद मुझसे आके मिल लें और मैं आके मुझसे तफसील दे दें, मैं इसके मुताबिक आपको दवाई दे देता हूं। कराची आए तो फिर वो हाँ इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको शिफा दी, इनको भी अल्लाह शिफा दे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मुस्कुराती सुबह में आज हमारे साथ हैं हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब। और ब्रेक के दौरान भी बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, बहुत सारे लोगों के मसलों मसाइल हैं, स्पेशली ये जो बीमारी के हवाले से आपको बताया गया है कि आप कॉल करें। और हाजी साहब ये वैसे आप साथ साथ दुआ भी बताते हैं और ये कि दवाई भी दी जाती है, दोनों का सिलसिला कहते हैं कि आपको जो है ना कंटिन्यू रखना ज़रूरी है जब तक आप ठीक ना हो जाएँ। जब तक ठीक ना हो दोनों चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। ठीक होने के बाद आपकी दुआ ख़त्म होती है लेकिन कलाम इलाही ख़त्म नहीं होती, वो पढ़नी पड़ती है। दुआ करते रहना चाहिए। ऐसे मिसाल मैं दूँगी, किसी के जब औलाद नहीं थी हमारे पास आके इलाज करवाते हैं तो उससे कलाम इलाही पढ़ने देते हैं। जब वो खातून उम्मीद हो जाती है 2-3 महीने 4 महीने दवाई खाती है ताकि बच्चा महफूज रहे, ज़ाया ना हो, उसके बाद दवाई ख़त्म हो जाती है लेकिन कुरान पाक की आयतें ख़त्म नहीं होती, वो बच्चे की पैदाइश तक सच जाती हैं, वो चलती रहती है। ठीक है, ओके। उससे ये है कि आपके जो है वो फिर महफूज होता है और अभी महफूज हो जाता है, दोनों बच्चा दोनों महफूज रहते हैं, दोनों महफूज रहते हैं शर फितना फसाद जादू टोनों से और बलाओं से महफूज रहता है। कलाम इलाही में बड़ी ताकत है। अच्छा, क्या ये होता है कि औलाद भी जो है वो उसकी भी रुकावट इसी तरह से होती है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी इर्द गिर्द हो अगर तो? देखिए कई मामला होते हैं, देखो मेरी आपकी हैसियत तो इतनी नहीं है, किसी इंसान की भी नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आला हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सबसे आला तरीन हस्ती अल्लाह के बाद रसूल है। बिल्कुल। जब उन पे सब कुछ हो सकता था, आपकी मेरी क्या औकात है। और नजर बद से भी नजर बद तो होती है, ज़माने चली आ रही है। बस नजर बद का तो इलाज ये है कि पढ़ते रहें, दुआ मांगते रहें, पढ़ते रहें, दुआ मांगते रहें। देखो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कुरान पाक जो मिला है या मुझे मिला है, हर मुसलमान को अल्लाह सुब्हाना ताला ने अजीम तरीन कायनात का बड़ा तोहफा दिया है, रोए ज़मीन का बड़ा तोहफा दिया है इस कुरान पाक। अगर आप किसी एक अल्फाज पे भी अमल कर लेना, अलिफ लाम मीम, उसको रोज़ाना हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पिए, चंद दिन के बाद आपके उस अल्फाज में इतनी ताकत पैदा होना शुरू हो जाएगी कि जिससे कि एक मिसाल बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद, उनसे बात करेंगे। हिना, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। गुलशन से कॉल किया था हिना ने। अच्छा, कोई ऐसा जिस तरह कोई रेमेडी देंगे, जिस तरह मैंने कहा कि आजकल जिस तरह मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, इस पर क्या रेमेडी होनी चाहिए, क्या इंसान करे कि ज़रा बचा रहे सर्दी से? देखिए प्याज हमारी बेहतरीन ग़िज़ा है, ठीक है, कच्ची प्याज खा के ऊपर खजूर खा लो या शहद पी लो। आप ये कोई टाइम होता है इसके लिए? नहीं, सुबह शाम 2 टाइम खा लें। इससे आप नज़ला जुकाम बुखार से 80% बच जाते हैं। आपको 80% बच जाएंगे। अच्छा, कच्ची प्याज खा के ऊपर खजूर खा लो या शहद पी लो, कोई भी खा लो, ठीक है। और गर्म दूध उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के पी लो, लेकिन वो भी सिर्फ 1 काली मिर्च के बराबर से ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, लोग तो हल्दी कहते हैं इतनी डाल के वो खा लेते हैं। गलत कर रहे हैं, गलत कर। बाद में जब जॉन्डिस होता है ना तो कैंसर जाके बात एंड होती है। जो चमचा भर के लेते हैं ना, तो जाके उसका एंड जाके होता है कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह दफन करके जाते हैं। बस मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ। आगे किसी ने कोई रिसर्च की है, कोई उसमें उसने तहकीक की है, तहकीक करने के बाद कुछ चीज़ें तो फिर उस पर अमल कर लो। तो बस फिर आपने कहा कि चुटकी काली मिर्च के बराबर, एक चुटकी बराबर हल्दी काफ़ी होती है, इतने बहुत, 1 गिलास में, 1 गिलास में, लेकिन दूध गर्म हो, दूध गर्म। अच्छा जी, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा अपना। मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना था हाजी साहब से। जी जी। मेरे बेटे का ये मसला है कि कहीं उसका काम सही जगह पे नहीं हो रहा, हर चीज में, हमारे घर में भी हर चीज में रुकावटें हैं, परेशानी बहुत है, तो हमें कुछ बताएं क्या मसला है। आप कागज पेन ले, बहुत परेशानी है हमारे घर में। अच्छा, आप कागज और पेन उठाएं तो ये कुछ लिखवा रहे हैं आपको। आप देखें जिस तरह ये कह रही है, अभी इनका जवाब तो मेरे सामने यही है कि आयतुल कुर्सी 41 दफ़ा पढ़ें, ठीक है, हवाला खुद शरीफ 11 मरतबा, सूरह कुरैश 41 पढ़ के तमाम मामलात ज़िंदगी उसमें दुआ मांगे। लेकिन बदुआ देना भी गलत है
اب برا بھی نہیں برا سوچنا، کہنا بھی غلط. 2 کام کریں، باقی سارے کام کریں. جب یہ پڑھتے رہیں گے، ایک نہیں پورا خاندان پڑھتا رہے، کوئی برائی تھوڑی ہے، لیکن آپ کے سامنے چند دن میں بہترین رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ایسا جنہوں نے 30 سال پہلے جو پڑھنے کو لیا تھا وہ آج تک پڑھ رہے ہیں. ان کے کہاں سے کہاں پہنچے، ماشاءاللہ سے الحمدللہ، کہاں سے کہاں پہنچے، لیکن انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا. کبھی کبھار ملاقات مجھ سے ہوتی ہے، کوئی ایسے لوگ ملتے ہیں، بولا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 90 میں ہمارے تمہارے پاس آئے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا تو آپ نے پڑھنے دیا تو آج ہم یہاں پہنچے. ٹھیک ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ہے، لیکن قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہو تو یہ اللہ رسول سے بھی محبت ہے، اپنی ذات سے بھی محبت ہے، انسانیت سے بھی محبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرزانہ سر، آپ سوال کیجیے گا. میری بیٹی ہے رمشا، 9 سال کی، پیدائشی طور پہ وہ ہے نا چلتی نہیں ہے. اوکے، اس کا جواب تو ایک ہی ہے، بیوی اور وہ بچی لے کے میرے پاس. میں پوچھنا تھا. آپ کراچی میں ہی ہیں نا؟ جی. ان تمام مریضوں کے لیے جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں تو وہ آپ ایک دفعہ لا کے دکھا دیں، آپ لا کے دکھا دیں، اس کا علاج کرائیں گے، وہ چلے گی پھرے گی، انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی انشاءاللہ. لیکن اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. آدھا کام تو دعا کا ہے، دعا کھانے کا ہے، لیکن آدھا کام تو آپ کی دعا کرنے کا ہوتا ہے. جو محنت ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے. کلام الہی آپ نے پڑھنی ہے، محنت آپ نے کرنی ہے، دعائی ہم نے دے دینی ہے. تو آپ محنت کریں تو ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں، ان کا جواب دے رہا ہوں میں. الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں الحمدللہ. سی پی چائلڈ بہترین علاج ہوتا ہے، آرٹسٹک بہترین علاج ہوتا ہے، کیا نام ہے، آٹزم کا بہترین علاج ہوتا ہے. شارٹ برین جو چھوٹے دماغ کے بچے ہوتے ہیں جن کا دماغ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، بہترین علاج ہوتا ہے. اپنی زندگی میں آتے واپس آ جاتے ہیں. اس طرح دل کے مریضوں کا بہترین علاج ہے. آنکھوں مریضوں کا جو آپ کے سامنے مثال دی ہے بہترین علاج ہے. یہ دماغ کے درد کا جو ہوتا ہے 40 سال سے لے کے بیٹھے تو درد ہوتا ہے تو شفا رب دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. اس طرح آپ ارکون سا کا لے لو، گھٹنوں کا لے لو، ٹخنوں کا لے لو، الحمدللہ بہترین علاج ہمارے پاس ہے. اور لیکن اس کے لیے آنا پڑے گا. آپ کو دیکھیں 2 چیزیں ہیں، منہ کو صبر دو گے، پرہیز کر لو گے، دوائی کھاؤ گے تو آپ جلدی نجات پاؤ گے. اگر منہ کو صبر نہیں دو گے ٹھیک تو پھر بھی ہو جاؤ گے، لیکن لمبا ٹائم رکھے گا. میں لمبے ٹائم کے حق میں قطعاً نہیں ہوں، چھوٹے ٹائم میں ٹھیک ہونا چاہیے، جلدی ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ کہ اپنے آپ پہ آپ نے کنٹرول ضرور رکھنا ہے. کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کنٹرول نہیں کرا. دیکھیں دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اپنے ڈائٹ پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور جو آپ کو حاجی صاحب بتائیں گے آپ نے ڈائٹ وہی والی رکھنی ہے. اچھا، جو لوگ ڈائٹ پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، جس طرح آپ نے کوئی میڈیسن دی ہے اور کوئی پرہیز بھی بتایا ہے، تو پھر تو لمبا علاج ہو جاتا ہے. شفا ملتی ہے لیکن سلو ہو جاتی ہے پھر وہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اسپیڈ سے جائے، اسپیڈ سے ٹھیک ہو جائے. کہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، آپ میری طرح انسان ہیں، سب بشر ایک ہی ہیں. میں اگر طبیعت ٹھیک نہیں، بخار میں کہتا ہوں میں فوراً ٹھیک ہو جاؤں، میرے درد میں کہتا ہوں فوراً ٹھیک ہو جاؤں. ٹھیک ہے، ہر انسان کی یہ سوچے. جیسے میں اپنی مثال دی کہ میں گر گیا تھا، کیا نام ہے، لائٹ اچانک چلی گئی، میں